बहादुर सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात सरवर अम्बिया महबूब रब उला अहमद मुजतबा जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी पाक बारगाह में अर्ज़ करने के बाद मौजूद मोहतरम हाज़िरीन व सामीन बिलखुसूस उलमाए किराम नात ख़ानान शेर लिसान कुर्रा हज़रात व दीगर उशाक मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम को मोहब्बतों के साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। माशाअल्लाह ताला जुम्मत मुबारक का आखिरी दिन है जिसमें हम और आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक बारगाह में अल्लाह के घर में हाज़िर हैं। अल्लाह पाक हमारे गुज़श्ता गुनाह माफ़ फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। अहबाब ज़िवकार माह ज़िलहज की आमद है और कोरोना वायरस के पेश नज़र जो हुजाज हैं वो तो तशरीफ़ ना लेके जा सके हज के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो कुर्बानी करते हैं जो लोग साहिब इस्तात हैं वो तैयारी भी कर रहे हैं। तो आज उसी हवाले से इंशाअल्लाह ताला थोड़ी बहुत गुफ्तगू होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा बयान करना कबूल फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। ये कुर्बानी क्या है? दर हकीकत ये कुर्बानी इसका दूसरा नाम इखलास है। मैंने जो आया करीमा पढ़ी, जो मैंने हदीस पाक पढ़ी, मैं इंशाअल्लाह ताला उसी के ज़ैलो ज़िम्मन में गुफ्तगू करूँगा। ये कुर्बानी क्या है? सूफिया फरमाते हैं इसका दूसरा नाम इखलास है। अगर कुर्बानी खुद के लिए की जाए तो रायगाह चली जाती है, अगर अल्लाह के लिए की जाए रंग ले आती है। अगर खुद के लिए की जाए रायगाह जाती है, अगर अल्लाह की ज़ात के लिए की जाए तो ये रंग लेके आती है। लोगों याद रखना ये कुर्बानी का फ़लसफ़ा क्या है। ये दर हकीकत जनाब हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जनाब सैयदना हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, आपके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो ख्वाब का आना, या फिर अपने बेटे को बताया कि मैं ख्वाब में क्या देखता हूँ कि मैं तुझे अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान कर रहा। तो आपने कहा बाबा जान नबियों के ख्वाब सच्चे होते हैं क्योंकि अल्लाह की तरफ से होते हैं। ख्वाब दो किस्म के होते हैं, एक रूहानी होता है, एक शैतानी होता है। रूहानी ख्वाब होता है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से होता है, और नबियों के ख्वाब की ताबीर ये है जो वो देखते हैं वो हकीकत होती है। अल्लाह अकबर। आपने बेटे से कहा कि मैंने ख्वाब में देखा है, तो बेटा भी इतना बाअदब निकला, हाथ बांध के कहने लगा बाबा जान अगर ख्वाब में देखा है तो मैं हाज़िर हूँ आपका ख्वाब पूरा करने के लिए। अल्लाह अकबर। मैं हाज़िर हूँ आपका ख्वाब पूरा करने के लिए। यहाँ पे कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने इससे पहले भी फरमाया हज़रत आदम से लेके अब तक कुर्बानी चलती आ रही है। हज़रत आदम से लेके अब तक कुर्बानी चलती आ रही है, लेकिन जो कुर्बानी की असल वजह जिसको वजह शोहरत बनी या वजह उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो वाजिब ठहरी वो क्या है कि वो जनाब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जनाब सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम आपके उस अमल को ताज़ा करने के लिए, याद ताज़ा करवाने के लिए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दरबार सजा है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम पूछते हैं आका जी कुर्बानी क्या है? हम कुर्बानी तो करते हैं ना, लेकिन हमें पता भी होना चाहिए कि हम जो जिस ज़ात के लिए कुर्बानी करते हैं किस नज़रिए के मुताबिक होनी चाहिए। अल्लाह अकबर। मेरे आका से किसी गुलाम ने पूछा आका जी कुर्बानी क्या है? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात ने फरमाया ये अल्लाह के यहाँ एक बहुत मकबूल अमल है, जानवर कुर्बान कर देना एक बहुत मकबूल अमल है। पूछा ये है क्या? आपने फरमाया सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद है। गुलाम पूछने लगे आका जी उनकी याद है, हम करते हैं हमें क्या मिलेगा? हम जो कुर्बानी करते हैं अपना पैसा खर्च करके जानवर लेके आते हैं, उसके बाद उसको अल्लाह के नाम पे ज़िबा करते हैं, हमें क्या मिलेगा? मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात ने फरमाया आपको ये मिलेगा कि उसके हर बाल के सदके अल्लाह तुम्हें नेकियां अता फरमाएगा। हर बाल के सदके। बाल को गिन सकता है? किसी भी जानवर पे जितने बाल हैं को गिन सकता है? यहाँ पे मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दरियाए रहमत ठहरा नहीं, थमा नहीं, सवाली ने कमाल कर दिया। मेरे आका ने फरमाया हर बाल के सदके अल्लाह नेकियां अता फरमाता है। जानवर दो किस्म के होते हैं, एक पे बाल होते हैं, एक पे ऊन होती है। एक पे बाल होते हैं, दूसरे पे ऊन होती है। ऊन ज़्यादा होती है, बाल कम होते हैं। उसने देखा दरियाए रहमत जोश में है, मेरे नबी का करम इंतहा पे है। उसने कहा आका जी अगर जानवर करे तो उसके बाल के बराबर नेकियां मिलती हैं, अगर कोई ऊन वाला जानवर करे तो फिर। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उस दरबार से मांग रहे हो, उसमें कमी क्या है? अगर ऊनी जानवर भी है जितने उसके जिस्म पे ऊन होगी अल्लाह उतनी तुम्हें नेकियां अता फरमा देगा। अल्लाह अकबर कबीरा।
تو جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام، آپ کا وہ عمل تازہ یاد تازہ کروانے کے لیے، کیوں جب آپ نے فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے، بیٹے نے کہا میں حاضر ہوں، دونوں باپ بیٹا چلنے لگے وہاں سے باہر، مکہ سے باہر نکلے، اللہ اکبر، وہ بڑھاپے کی اولاد، اور پھر تنہائی میں چھوڑ دیا اللہ کی رضا کے لیے۔ پھر جب ملاقات کا موقع ہے، رب نے کہا اب قربان کر دو۔ یہ کوئی امتحان کوئی عام دے سکتا ہے؟ یہ عام بندہ امتحان نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب ملاقات کا وقت ہے، رب نے کہا جا قربان کر دے۔ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا کہ میرا رب جو کہتا ہے ہو سکتا ہے دوبارہ خواب آ جائے۔ بس پہلا خواب آیا، بیٹے کو بتایا، بیٹے نے کہا میں حاضر ہوں، لے کے چل دیے۔ مینا کے مقام پہ پہنچے، شیطان آیا، شیطان نے ورگلانا شروع کیا۔ ابراہیم پاک نے پیچھے مڑ کے دیکھا، آپ نے 7 کینکریاں اٹھائی، 7 کینکریاں اٹھا کے اللہ اکبر کہہ کے اس کو ماری، وہ زمین میں دھنس گیا۔ تھوڑا آگے چلے، شیطان پھر ابھرا، شیطان نے آ کے پھر بہکانا چاہا، آپ نے پھر 7 مرتبہ آپ نے اس کو کینکریاں ماری۔ تیسری مرتبہ وہ سیدہ ہاجرہ کے پاس گیا، جا کے سارا معاملہ ماجرا بیان کیا۔ آپ نے کہا لگتا ہے تو شیطان ہے۔ شیطان نے آگے سے کہا ہاں اللہ کا حکم ہے۔ جب اللہ کا حکم سنا، سیدہ ہاجرہ نے سنا، آپ نے کہا اللہ کا حکم ہے تو ایک اسماعیل نہیں 100 اسماعیل بھی ہو تو اس کے نام پہ قربان کر دوں گا، 100 اسماعیل بھی ہوں تو اس کے نام پہ قربان کر دوں گی۔ یہ اخلاص تھا، یہ کیا تھا؟ اخلاص تھا، خالصتاً اللہ کے لیے تھا، نہ کسی کو دکھانے کے لیے، نہ بتانے کے لیے، نہ سنانے کے لیے، فقط اللہ کی ذات کے لیے تھا۔ جب آپ لے گئے، آپ نے کہا بیٹا لیٹ جا، آپ نے دوسری طرف اس کے قبلے کی طرف منہ کیا۔ اب انہوں نے کہا بابا جان آپ یوں کریں کہ میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دیں، اپنی آنکھوں پہ بھی پٹی باندھ لیں، ہو سکتا ہے آپ میرے باپ ہیں، ایک لمحے کے لیے چھری جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں کانپ جائے تو مقبولیت کا وہ درجہ نہ مل سکے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب بیٹا لیٹ گیا، باپ اس کے کندھے پہ اپنا گھٹنا ٹیک کے چھری رکھی، اللہ رب العزت کی ذات مسکرائے، فرمانے لگے فرشتوں اسی انسان کے بارے میں کہا کرتے تھے فساد کرے گا، میں جانتا تھا کہ تو فسادیوں کو دیکھ رہا ہے اور میں اپنا حکم ماننے والے کو دیکھ رہا ہوں، اپنی بندگی اختیار کرنے والوں کو دیکھتا ہوں۔ اللہ اکبر، رب نے جنت میں سے مینڈا بھیجا، دمبا آیا، وہ ذبح ہو گیا، اسماعیل پاک بچ گئے۔ تو لوگوں یاد رکھنا میرے آقا علیہ السلام 10 سال مدینہ پاک رہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں 10 سال میرے آقا نے قربانی کی۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ السلام کی ذات نے فرمایا جو استطاعت رکھتا ہو اور قربانی نہ کرے، اس کو عام ہلکا سا عمل نہ جانیے، جو استطاعت رکھتا ہو قربانی نہ کرے، ہماری عیدگاہوں میں نہ آئے، ہماری عیدگاہوں میں نہ آئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ بیان کرتی ہیں کہ عید کے دن، جو بڑی عید ہے عید الاضحیٰ، اس کے دن اللہ کو جو سب سے زیادہ کام پسند ہے وہ اس کے نام پہ جانور کا ذبح ہونا پسند ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے فرمایا قیامت کے دن جو جانور ہم ذبح کرتے ہیں ان کے سینگ، ان کے کھر، ان کے بال تمام کام آئیں گے۔ اور قربانی کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ جب بندہ قربانی کے لیے جانور کو لٹاتا ہے، چھری اس کے گردن پہ پھیرتا ہے، سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں خون کا زمین تک پہنچنے سے پہلے اللہ اسے شرف قبولیت عطا فرما دیتے ہیں، رب اسے شرف قبولیت عطا فرما دیتے ہیں۔ یہاں تک تو بات ہم ہر روز سنتے ہیں، ہم اس بات تک کو مانتے ہیں، لیکن آئیے آپ بات کرتے ہیں انما الاعمال بالنیات کی بات کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، تو لوگوں یاد رکھنا کہ جو ہم قربانی کرتے ہیں یا جو بھی صالح عمل کرتے ہیں، بات قربانی کی کرتے رہیں گی، لیکن یاد رکھیے گا اخلاص ختم ہو جائے عبادت ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں میں ایک حدیث پاک ہے اس کے بارے میں اس کا مفہوم بیان کرتا ہوں۔ آقا علیہ السلام کی ذات نے فرمایا، دیکھیں اخلاص کے بارے میں بات ہے، آقا علیہ السلام کی ذات نے فرمایا کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے اور اس لیے لمبی کر دیتا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے، ہاں کوئی دیکھتا ہے میں لمبی کر دیتا ہوں، میرے آقا نے فرمایا جس نے یہ عمل کیا گویا اس نے شرک کیا۔ اللہ اکبر، یہ اخلاص نہ رہا، نماز تو اللہ کے لیے تھی، کوئی ہمسایہ مولوی صاحب ساتھ بیٹھا نمازی کوئی دیکھ رہا تھا اس لیے لمبی کر دی۔ اللہ اکبر کبیرہ، تو یاد رکھیں اخلاص جس عبادت سے ختم ہو جائے، جس کام سے اخلاص نکل جائے، صوفیاء فرماتے ہیں اللہ اس میں سے اپنی رحمت واپس لے لیتے ہیں۔ آج ہم قربانی کرتے ہیں، قربانی کا ایک ہمارے یہاں انداز یہ بن چکا ہے کہ ہم جانور خریدا اس کی نمائش کرتے ہیں،
اس کی نمائش کرتے ہیں دوستوں میں، یاروں میں، احباب میں بیٹھ کے اس کی بارہا مرتبہ قیمت بتلاتے ہیں، میں نے اتنا مہنگا لیا، اتنا، یار اخلاص ختم ہو گیا، تو اتنا مہنگا کیا، اس سے زیادہ مہنگا بھی لے لے، اپنی ساری دولت بھی لٹا دے، اگر تیرا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے تو پوری دنیا کی دولت لٹا کے تو قربانی کر دے۔ رب کو کیا چاہیے؟ رب قرآن میں فرماتا ہے کہ رب کو نہ تمہارا یہ کیا ہوا گوشت پہنچتا ہے، نہ کیا ہوا گوشت، نہ اس کا خون پہنچتا ہے، تو پھر ہوتا کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ بس تمہیں تقوی ہے، تمہارا جو تقوی ہے نا وہ اللہ تک پہنچتا ہے کتنا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ ایک مفسر بڑی خوبصورت گفتگو فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب انسان قربانی کرتا ہے، جانور ذبح کرتا ہے، اللہ کو گوشت تو نہیں چاہیے، رب کو خون تو نہیں چاہیے، رب وہ جھوٹا خدا تو تھوڑی ہے جس کے نام پہ بلی چڑھتی ہے، رب وہ جھوٹا خدا تھوڑا ہے جس کے نام پہ خون چڑھایا جاتا ہے، رب وہ جھوٹا خدا تھوڑا ہے جس کے نام پہ قربانی کی جاتی ہے، وہ تو سچا ہے، وہ تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد کی شان کا مالک ہے، اس کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ہے کیا؟ انہوں نے بڑی خوبصورت بحث کی، بہت لمبی بحث ہے لیکن خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ جس طرح وہ جو ہے قربانی، سمجھا رہا ہوں قربانی ہے کیا، یہ کرنے سے ملتا کیا ہے، شرف قبولیت کیسے آتی ہے، رد کس طرح سے کی جاتی ہے اور کرنی کس طرح سے چاہیے، یہ بیان کرنا مقصد ہے۔ وہ لکھتی ہے کہ جس طرح کوئی بادشاہ، جس طرح کیا کہا، جس طرح کوئی بادشاہ سب سے بڑے بادشاہ کی پیروں میں اپنا تاج رکھ دے، سب سے بڑے بادشاہ کے پیروں میں اپنا تاج رکھ دے، وہ اپنے قدموں سے اس تاج کو عزت دے دے، یہ ہے قربانی۔ اللہ کو نہ گوشت چاہیے، نہ خون چاہیے، نہ کھال چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے، بس صاحب استطاعت جب قربانی کرتا ہے وہ بادشاہ ہے اپنے جانور کا، لیکن سب سے بڑے بادشاہ کی بارگاہ میں نیت رکھتا ہے، جب رب نیت قبول کرتا ہے اللہ اسے شرف قبولیت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ ہم جو قربانی کا فلسفہ ہمارے یہاں چلتا ہے، مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قربانی کریں، رشتہ دار دیکھیں، محلے دار دیکھیں، ارے کیا دکھلانا چاہتے ہیں ہم؟ اگر ہم نے خرچ کیا اللہ کی عطا کردہ توفیق سے تو شکر کرنے کی بجائے دکھلاوا کرتے پھرتے ہیں۔ جب دکھلاوے کا ایک لمحہ بھی ذہن میں آ گیا، اخلاص جاتا رہا، جب اخلاص جاتا رہا تو وہ آپ کا جو اتنا صالح عمل تھا وہ صالح نہ رہا، اس کی ایک نیکی بھی نہ آپ کو مل سکی، تو روز قیامت آپ کیا اللہ کی بارگاہ سے توقع رکھتے ہو؟ ہم اللہ کی بارگاہ سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ بس جو ہم نے بیجا ہے وہی ہم کاٹیں گے، جو بویا ہے وہی کاٹیں گے۔ اگر اخلاص نہ ہوا یہ قربانی، ویسے تو جتنے بال اتنی نیکیاں، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک سوچ کا فرق ہے، ایک نیت کا فرق ہے، جس کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے واضح فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تم جیسا بھی مرضی عمل کر لو، لیکن اگر نیت نہیں صحیح ہے عمل پایا تکمیل تک پہنچتا نہیں ہے۔ جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم شریف کے حدیث پاک ہے، آپ بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات قیامت والے دن 3 بندوں کو سب سے پہلے رسوا کریں گے۔ کتنے بندوں کو؟ 3 بندوں کو سب سے پہلے رسوا کیا جائے گا۔ سب سے پہلے ان کا حساب و کتاب ہوگا۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی ذات ایک شہید کو بلائیں گے، جو کائنات میں جس کا مرتبہ شہیدوں کے ساتھ ہے، شہداء کے ساتھ ہے، اس کو بلایا جائے گا، بارگاہ خداوندی میں کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ پوچھیں گے بتا تو شہید ہے؟ اپنی نعمتوں کا اظہار کریں گے اللہ پاک جو شہداء کو عطا کی جاتی ہیں، جو شہداء کو دی جاتی ہیں وہ نعمتیں دکھائی جائیں گی۔ تب جا کے بندہ کہے گا باری تعالیٰ ہاں میں شہید ہوں، تیری راہ میں نے جہاد کیا، تیرے نام پہ اپنی جان قربان کر دی۔ جب یہ کہے گا تو اللہ رب العزت کی ذات فرمائیں گے تو نے جھوٹ بولا، تو نے جھوٹ بولا۔ مسلم شریف کے حدیث پاک ہے، تو نے جھوٹ بولا، تو چاہتا تھا کہ لوگ تیرے بارے میں کہیں تو بہت بڑا پہلوان ہے، بڑا تو بہت جنگی پہلوان ہے، تو لہذا شہید کے رتبے پر پہنچنے سے پہلے تو نے یہ سوچا چلو چلتے ہیں، لوگ مجھے شہید کہہ کے پکارا کریں گے،
اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا لوگوں نے پھر ایسا ہی کیا، تمہیں شہید 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 ہی کہتے رہے، تمہارا نام بہت بڑے بڑے پہلوانوں میں لکھا گیا، یہ تو نے اس لیے کیا تھا میں نے وہ کروا دیا، لیکن تو نے میرے لیے نہیں کیا۔ فرشتوں کی جماعت کو بلایا جائے گا، اس کو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد جو دوسرا شخص میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے فرمایا، یاد رکھنا یہ بات اخلاص کی ہے، یہ قربانی ہم کریں گے مقصد اخلاص کا بیان کرنا ہے۔ اگر دل میں کہیں ہمارے کوئی غلطی میں ہیں خدا را اس کو دور کر لیں، ورنہ یہ قربانی ایک مرتبہ کیا بندہ زندگی میں 50 مرتبہ کرتا ہے۔ ارے جب ایک شہید جو اللہ کی راہ میں شہید ہونے کا دعویٰ کرتا تھا رب نے اس کا شہید ہونا قبول نہ کیا تو تیری میری قربانی قبول ہو جائے گی؟ اخلاص کے بنا قبول نہیں ہوگی۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے دوسرا جو بندہ آپ نے بیان فرمایا، آپ نے فرمایا کہ پھر ایک عالم کو بلایا جائے گا، ایک قاری کو بلایا جائے گا، جسے جیسے ہم آج ممبر رسول پہ بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں، لوگ کرتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں جی ماشاءاللہ کیا بات ہے کہ عالم دین ہے۔ یہ خواب ہوتا ہے ہر عالم دین کا کہ لوگ کہیں، لیکن یہ نہ خواب رکھو کہ لوگ کہیں، یہ دیکھو کہ مصطفیٰ کریم ہم جو دین متین کی خدمت کرتے ہیں اس کو قبول فرماتے ہیں کہ نہیں فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ عالم دین کو بلایا جائے گا، عالم دین کو رب بلا کے کہیں گے ہم یہ آجا تو عالم دین ہے، جو انعامات اللہ نے اعلان کر رکھا ہے وہ واضح کیے جائیں گے۔ جب انعامات دیکھے گا کہے گا ہاں جی میں عالم دین ہوں، ساری زندگی تیرے محبوب کی دین متین کی خدمت کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے قرآن پڑھا پڑھایا، حدیث سنی سنائی، حدیث پڑھی پڑھائی، میں نے دین متین کی خدمت کی۔ اللہ پاک فرمائیں گے تو نے مجھ سے جھوٹ بولا، تو نے مجھ سے جھوٹ بولا، تو اس لیے دین کی خدمت کرتا تھا لوگ تجھے عالم دین کہیں، لوگ تجھے خطیب کہیں، لوگ تجھے قاری قرآن کہیں، لوگ تجھے حافظ قرآن کہیں، تو اس لیے کہتا تھا لوگوں نے کہا۔ ہر بندے کی زبان پر آ کہ عالم دین ہے، حافظ قرآن ہے، قاری قرآن ہے۔ رب کہتا تو نے اس لیے کیا تو لوگوں نے کہا، لیکن میرے لیے تو نے کچھ نہیں کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہاں بھی اخلاص نکلا، عبادت گئی۔ جس طرح شہادت کا رتبہ شہید سے گیا اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے، اسی طرح ایک عالم دین کے زندگی سے یہ رتبہ بھی گیا اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے۔ آئیے اب دنیا داروں کی بات کرتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے فرمایا تیسرا بندہ کون ہے؟ تیسرا بندہ وہ ہے جو سخی ہو۔ جیسے آج ہمارے بھی نام نہاد سخی ہیں، بڑے بڑے سخی ہیں۔ کچھ تو وہ ہیں جو جس ہاتھ سے دیتے ہیں نا وہ ہیں کمال کے بندے، کہ جس ہاتھ سے دیتے ہیں اس ہاتھ کو بھی نہیں پتہ ہوتا کس کو دیا۔ جس ہاتھ سے دیتے ہیں اس ہاتھ کو بھی یاد نہیں ہوتا کس کو دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور کچھ وہ احباب ہیں دینے سے پہلے پلاننگ کی جاتی ہے، کیمرے والے تم تھوڑا ادھر سے اس اینگل سے میری ویڈیو بنانا، تم یہاں سے شروع کرنا، تم ادھر سے، آپ نے جا کے فلاں فلاں بندے کو بتانا ہے بھی چودھری صاحب نے اتنی خیرات کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے فرمایا تیسرا بندہ جس کو اللہ رسوا کرے گا وہ کون ہے؟ وہ سخی ہے جو یہاں سخاوت تو بڑی کرتا تھا، رب بلائیں گے ادھر آ، حاضر ہو جائے گا جی باری تعالیٰ۔ اللہ پوچھیں گے سخاوت کرتا تھا، سخی تھا، انعامات دکھائے جائیں گے۔ عرض کرے گا باری تعالیٰ بڑی سخاوت کی، میں نے ہر لمحہ تیرے نام پہ خرچ کیا، میں نے ہر بندے کو دیا، جس سے تیرا تعلق تھا اس کو بھی دیا، جس سے تیرا تعلق نہیں تھا اس کو بھی دیا، ہر کسی کو دیا۔ جب رب یہ سنیں گے اللہ کہیں گے تو نے مجھ سے جھوٹ بولا، اللہ کہیں گے تو نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ ارے تو اس لیے کرتا تھا لوگ تجھے سخی کہیں، تو اس لیے کرتا تھا لوگ تجھے سخاوت کا پیکر کہیں، تو اس لیے کرتا تھا کہ تیری دولت کی نمائش ہو، تو اس لیے کرتا تھا کہ جب تجھے مشکل وقت پڑے جن کو تو نے دے رکھا ہے سارے تیرے کام آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن سب تو نے کیا، لیکن مجھ کو اس کے درمیان میں سے نکال دیا، اس لیے فرشتوں کو بلایا جائے گا، اس کو اٹھاؤ، اس کو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں داخل کر دو۔ لوگوں یاد رکھنا یہ تین بڑے کام ہیں، تینوں کو سزا کس چیز کی ملی؟ اخلاص نہ ہونے کی، نیت درست نہ ہونے کی۔ جب ہم یہ قربانی کا عمل کریں گے، اگر ہماری نیت میں کہیں پہ فطور ہوا، شہداء شہادت کے مرتبے والے، اللہ اکبر کبیرہ، عالم جو کہ قرآن حدیث کا علم رکھنے والا، خدمت کرنے والا، سخی جو کہ اللہ کے عطا کردہ رزق سے تقسیم کرنے والا، یار جب وہ نہیں بچ سکے، مجھ جیسا اور تجھ جیسا نکما بندہ کیسے بچ سکے؟
اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہے قربانی کی اصل۔ اگر ہم قربانی کی اصل جاننا چاہیں یا اس کے مقام و مرتبے کے مطابق ادا کرنا چاہیں تو لوگوں یاد رکھنا بڑا آسان ہے۔ دنیا کو میں ایک نسخہ دے کے جا رہا ہوں، یہ بڑا آسان ہے اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر کام کرنا۔ صوفیاء فرماتے ہیں سب سے آسان کام ہی یہ ہے۔ دنیا کا ہر کام مشکل ہے، حتیٰ کہ عبادت بھی مشکل ہے، ہر چیز مشکل ہے۔ ایک آسان کام کیا ہے؟ یاد رکھنا کہ اپنے دل میں سے، دماغ میں سے دنیا کو نکال لو، دنیا پیدا کرنے والے مالک کو بسا لو، اللہ ہر لمحے تمہیں اخلاص نصیب فرما دے گا۔ جب دنیا رہے گی، جب دکھلاوا رہے گا تو پھر اللہ رب العزت کی ذات وہاں پہ جلوہ گر نہیں ہوں گے۔ اگر دنیا رہے گی تو دنیا بنانے والا نہیں آئے گا، کیونکہ خالق و مخلوق کا تعلق تو ضرور ہے لیکن ایک جگہ پہ دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے، برابری نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ جو قربانی ہم کریں گے، اللہ توفیق دے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے فرمایا جو قربانی کرتا ہے اللہ اس کی بھی قبول کرتا ہے، جو استطاعت نہیں رکھتا لیکن محنت کر کے کر دیتا ہے رب اس کی بھی قبول کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن قربانی کے بعد ہم جو تقسیم کاری کرتے ہیں اس میں اللہ سے ڈرا کریں۔ ہم نے جن جن کو گوشت جن جن کا حصہ ہے ان کو پہنچانا ہے۔ گوشت کے حصے اس طرح سے نہ کیے جائیں یہ والا ہمارا، اچھے والا ہمارا، باقی کا حصہ کر کے دے دو۔ آپ نے کی صفائی اچھی طرح سے کروا لی، باقی جیسا چلتا ہے چلنے دو، ایسا نہ کیا کریں۔ یاد رکھیں جس ذات کے لیے ہم کر رہے ہیں وہ ہر لمحے سے باخبر ہے، ہر نیت سے باخبر ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے، ہم ان چیزوں سے پیچھے ہیں، ان چیزوں پہ غور نہیں کرتے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خیرات اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں لیکن برکت نہیں ہوتی۔ یہ ہمارے معاشرے میں ایک شکایت ہے نا کہ ہم تو اللہ کی راہ میں بڑا دیتے ہیں لیکن برکت نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کی راہ میں بڑا دیتے ہیں، برکت نہیں ہوتی۔ برکت اخلاص سے آتی ہے، اخلاص ہم میں موجود نہیں ہے۔ ہم تو اللہ کی قسم والدین کے پاس بھی جائیں تو کبھی اخلاص کے لیے نہیں گئے، اخلاص کی نیت سے نہیں گئے۔ ہم والدین کے پاس بھی جائیں تو وہاں پہ دنیا کی بھی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، کچھ طمع اور لالچ بھی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کون سی نیکی یار میں آپ کو بتاؤں جو ہم نیکی سمجھ کے کرتے ہیں؟ فقط تنہائی میں پڑا ہوا درود پاک، ہاں وہ نیکی میں شمار ہوگا۔ کیوں؟ کون سن تو کوئی سن تو نہیں رہا، وہ ہو سکتا ہے، یا کوئی اللہ کو یاد کرنے والا ہو تو وہ ہو سکتا ہے۔ باقی جتنی عبادتیں لوگوں کے سامنے کی جاتی ہیں تقریباً اخلاص سے خالی۔ جی ہر فرد کا یہی مسئلہ ہے، ہر بندے کا یہی مسئلہ ہے۔ تو لوگوں یاد رکھنا، جب اللہ کے لیے کرو تو بس اللہ کے لیے ہی کرو، اس میں کوئی اور نہ رکھو۔ جب کوئی اور رکھا گیا تمہارا کیا کسی کام نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو احباب دی وقار، جو میں گفتگو کر رہا تھا اس کے لب لباب یہ ہے، قربانی آ رہی ہے، کوشش کیجیے اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال رکھیں، اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیں، اپنے قرب و جوار میں رہنے والے بیوہ اور یتیموں کا خیال رکھیں۔ یہ سب خیال رکھا جائے گا، ہمارے گھر میں تو خوشیاں آئیں، ہماری دیوار کے ساتھ والے گھر میں خوشیاں نہ جائیں تو پھر ہماری خوشی کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہماری خوشی کا فائدہ ہوگا؟ ہماری خوشی کا فائدہ ہماری ذات تک تو ممکن ہے ہو جائے، اللہ اکبر، لیکن فائدہ نہیں ہوگا۔ یاد رکھنا، جب تم خوش ہونا چاہتے ہو تو لوگوں کی خوشی چاہو، یہ خالق کا ایک قانون ہے۔ جب تم خوش ہونا چاہو تو اس کی مخلوق کی خوشی چاہو، جب تم اس کی مخلوق کو راضی کر لو گے اللہ تمہیں راضی کر دے گا۔ ہاں جب تک اس کی مخلوق راضی نہیں ہوتی رب تمہیں راضی نہ رہنے دے گا نہ راضی کرے گا۔ جس طرح حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ایک نفلی روزے کے ساتھ ہیں، میں نے پہلے بھی بیان کیا لیکن میرے موضوع سے ریلیٹڈ تھا اس لیے بیان کرتا ہوں۔ نفلی روزے کے ساتھ تھے تو بہت دور سے ایک غلام آپ کا سفر کرتا کرتا آپ کے دربار تک پہنچا۔ دربار میں آ کے کہنے لگا جناب شاہ جی میں آپ کے لیے کھانا بنا کے لے کے آیا، بڑی دور سے اور بڑی حسرت سے آیا ہوں، آپ تناول فرمائیں گے؟ جب آپ نے اپنے اس غریب غلام کو دیکھا نا، مسکرا کے کہنے لگے کیوں نہیں، ہم کھائیں گے۔ ایک خلیفہ اٹھ کے کان میں کہنے لگا قبلہ لگتا ہے آپ کو بھول گیا ہے، آپ روزے کے ساتھ ہو۔ آپ نے اشارہ فرمایا تو بیٹھ جا۔ اس کو بٹھا دیا، کسی اور خلیفے کو کہا، غلام کو کہا ہاتھ دھلوا، ہاتھ دھوئے، سامنے اپنے ساتھ دسترخوان پہ بٹھایا، اس کے ساتھ مل کے کھانا کھایا۔ کھانا جب پیر جی نے کھا لیا، مرید دعائیں دیتا ہوا، بلائیں لیتا ہوا واپس جا رہا ہے۔ جب وہ واپس جا رہا تھا تو معین الدین چشتی اجمیری سرکار بولے، کہنے لگے تو کہتا تھا میں روزے کے ساتھ ہوں،
میں جانتا تھا کہ میں روزے کے ساتھ ہوں، لیکن بات یہ ہے اب وہ اللہ کا بندہ تھا، میں خالق کو راضی کرتا کرتا مخلوق کو ناراض کر بیٹھتا؟ خالق تو ایک سجدے سے راضی ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس کی مخلوق ناراض ہو جائے پھر وہ راضی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بس لوگوں بات یہ ہے خود میں اخلاص پیدا کریں، نماز پڑھنے آؤ تو اخلاص کے ساتھ آؤ، اپنا ہاتھ تقسیم پہ لگاؤ تو اخلاص کے ساتھ لگاؤ، کسی کی عزت کرو، کسی کی عزت میں 4 جملے بولنا پڑ جائیں تو اخلاص کے ساتھ۔ تو جہاں پہ اخلاص نہیں ہوگا وہ نیکی شرف قبولیت کو نہیں پہنچے گی۔ جہاں اخلاص ہوگا عمل تو اتنا سا ہوگا، اتنا سا عمل ہوگا، اللہ اس کی جزا بہت بڑی عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک ہمیں اپنی عبادات میں اخلاص نصیب فرمائے، ہمیں فقط اپنی ذات کے لیے عبادت کرنے کی توفیق دے، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے تاکہ لوگ تعریف کریں، لوگ ہمارے بارے میں بہت اچھا کہیں۔ ہاں گواہ حاصل کرنے چاہیے، لیکن گواہ حقیقی وہ ہوتا ہے جو حق اور سچ پہ مبنی ہو۔ ہاں باہر اور اندر اور یہ مسلمان کی شایان شان نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے جو بیان کیا، جو میں نے پڑھا، جو میں نے آپ کو سنایا، اللہ مجھے بھی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی ذات آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب کے صدقے تمام غلطی کوتاہی معاف فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا